रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना कुरान करीम से मुंसलिक, कुरान करीम से इंतहाई मजबूत और मरबूत रिश्ता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ख़ुद इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी कुरान करीम का नुज़ूल का जो महीना चुना गया वो यही माह मुबारक रमज़ान मुबारक था। रमज़ान मुबारक भी बाबरकत महीना और कुरान करीम इतना बुलंद तरीन कलाम, ऐसी किताब कि आसमानी सारी किताबें इसके बाद ही दर्जे में आती हैं। सबसे बुलंद तरीन दर्जा किताबुल्लाह कुरान करीम का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजी, जितनी भी चीज़ें पैदा की, वो सब की सब पहले से वजूद में नहीं थी और बाद में आई, और वो सब के सब गैरुल्लाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट कोई निस्बत और कोई राब्ता उनका नहीं। लेकिन ये कलाम ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इसकी निस्बत है, अल्लाह की ज़ात से निकली हुई चीज़ है, ये अल्लाह का कलाम है। तो जैसा जो कलाम होता है वो मुतकल्लिम साहिब कलाम की हैसियत के मुताबिक होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इज़्ज़त, अज़मत और शान है, तो उसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कलामुल्लाह यानी कुरान करीम कितनी अज़मत बुलंद मर्तबा किताब है। फ़ज़ाइल हम सुनते रहते हैं कि कुरान करीम को पढ़ने पर क्या क्या सवाब मिलते हैं। उनका इआदा मुख्तसरन आप हजरात के सामने ज़िक्र करना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि कोई चीज़ इंसान के सामने अगर उसकी भलाई, फ़ायदा और फ़ज़ाइल सामने आ जाए तो उसको हासिल करने का इंसान के अंदर शौक़, जज्बा, वलवला और लगन बढ़ जाती है। ये तो सब सुनते रहते हैं कि कुरान करीम एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलेंगी, एक एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां, और एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक अगर कोई कुरान करीम पूरी अलिफ लाम मीम से सूरह फातिहा से लेकर सूरत नास तक पढ़ लेता है तो उसको 29,35,000 नेकियां मिलती हैं उसे। ये आम दिनों की बात जिक्र की जा रही है, और रमज़ान मुबारक के महीने में हर नेकी का सवाब 70 दर्जे बढ़ा दिया जाता है। तो इस माह मुबारक में अगर कोई कुरान करीम की तिलावत करता है तो उसका दर्जा मज़ीद बढ़ता चला जाता है। उसमें जितना इन्हिमाक होगा, जितना खुशू व खुजू होगा, तवज्जो होगी, ध्यान होगा और हुजूर क़ल्बी होगी, उतना ही उसका सवाब बढ़ता चला जाएगा। ये अल्लाह का जो कलाम है इसके फ़ज़ाइल, उसमें से एक ये भी है कि जो माँ बाप अपने औलाद को नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल करवा देते हैं, कुरान करीम पढ़ा देते हैं, उनके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। एक और हदीस शरीफ के मुताबिक नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल करवाने वाले के वालिद की मग़फ़िरत कर दी जाती है, वालिदैन की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अब अंदाज़ा करें, वालिद और वालिदैन वो उसके कुरान करीम नाज़रा हिफ्ज़ की तकमील में इतना सबब बने कि उसको पढ़ने के लिए भेजते रहे। अब जो मुदर्रिस या मुदर्रिसा, जो मुअल्लिम या मुअल्लिमा, जो उस्ताद या उस्तानी, हाफिज़ या हाफिज़ा सुबह से शाम तक उस बच्चे को अलिफ से लेके या तक, फिर उसके बाद सूरतुल फातिहा से सूरतुल नास तक सुबह से शाम तक रटाता है, पढ़ाता है, उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा, उसके कितने गुनाह माफ़ होंगे, उसकी कितनी मग़फ़िरत की जाएगी, ये सब हम खुद इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। कुरान करीम के बारे में ये भी आता है कि कुरान करीम अगर मुसलमान इससे अपना ताल्लुक़ मजबूत जोड़ कर रखें तो हदीस शरीफ में आता है कि कुरान करीम ऐसा शफाअत करने वाला है कि इसकी सिफारिश कबूल की जाती है, और इतना सख्त झगड़ालू है कि इसका झगड़ा तस्लीम किया जाता है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झगड़ेगा। अगर किसी को अपने लिए ऐसा दोस्त, ऐसा अगर अपने लिए कोई मजबूत सहारा, कोई खलील, कोई मजबूत बाजू, कोई बॉडीगार्ड ढूंढना है जो कि आखिरत में ऐसे मौके पर काम दे कि जो हर दुश्मन से हर मकाम पर हर जगह उसका साथ दे और उसको पीछे छोड़ के ना हटे, तो कलामुल्लाह से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसका शिफाअती और सिफारिशी होगा। ऐसा सख्त झगड़ालू है कि जो सुल्तानुल मलाइक
بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ سے لڑ جھگڑ کے شفاعت کروا کے چھوڑے گا۔ حدیث شریف کے مطابق سفارش کرنے والی چیزوں میں اس سے بڑھ کے، قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی سفارش کرے گی۔ مسلمانوں کی سفارش قرآن کریم اگر اس کو اپنا امام سمجھا، اس کو اگر مقتدا سمجھا، اگر اس کو مشعل راہ سمجھ کر شب و روز اگر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تب یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں گی ان کے الگ الگ فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم مسلمانوں کے اوپر انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی آیتوں کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے جو بڑی سی بڑی دواؤں کے اندر، حکیموں کے اندر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اس چیز پر اعتراض ہوتا ہے کہ خالی پڑھے پڑھائے الفاظ پھونک دینے سے کیسے طبیعت میں اثر آ جائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی اعتراض کرنے سوٹ بوٹ آدمی پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا اور پڑھ کے پھونک دیا اور اس کو اثر ہو گیا۔ تو جو بزرگ تھے انہوں نے کچھ سخت قسم کے الفاظ کہے، سامنے سوال کرنے والے کو سخت قسم کے الفاظ کہے، تو وہ صاحب سن کر غصے میں لال پیلے ہو گئے، غصے میں ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہاں موجود اس بزرگ کے معتقدین سے، مریدین سے کہنے لگے کہ تم ان کو اپنا امام کہتے ہو، ان کو اپنا بزرگ کہتے ہو، ان سے میں نے ایک سوال کیا، اس کا جواب تو ان سے بن نہیں پایا، الٹا مجھے سخت اور نازیبا کلمات کہنے لگے۔ تو بزرگ نے کہا کہ ٹھہر جائیے صاحب، یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب ہی دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک دنیاوی میری زبان سے نکلے ہوئے جس کو عام انسان تہذیب کے خلاف سمجھتا ہے وہ الفاظ آپ کی طبیعت پہ اثر کر دیتے ہیں، آپ کا ٹھنڈا مزاج گرم ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو کیا میرے رب کے کلام میں وہ تاثیر اور وہ اثر اور وہ طاقت نہیں ہوگی کہ انسان کے جسم میں اثر کر جائے، اس کی مرض کو دور کر دے؟ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ سے متعلق فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا موجود ہے، اور خود اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو کچھ بھی نازل کیا وہ لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کو درست کرنے والی، رحمت لوگوں پر برسانے والی۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ یاسین شریف اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دن بھر کے سارے کام بآسانی پورے ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ صبح سویرے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرے۔ اور سورہ یاسین شریف سے متعلق ایک بات یہ بھی سن لیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت محفوظ ہو، ہر امتی کو یہ سورت یاد ہو۔ دیکھیں ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن دعویٰ بلا دلیل تو فائدہ مند نہیں، نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو اپنا محبوب تسلیم کر لیتا ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس محبوب کی ہر خواہش پہ اپنا تن من دھن جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے احترام میں سورہ یاسین شریف زبانی یاد نہیں کر سکتے؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کرے اور روزانہ اس کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ میرے پیارے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر امتی کے دل میں موجود ہو۔ سورہ واقعہ شریف اس کے فضائل میں آتا ہے کہ اگر کسی کو تنگ دستی، غربت کا خوف ہو، ڈر ہو، فقر اور فاقے کا خوف ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرے، کبھی گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الملک سے متعلق فضیلت آتی ہے کہ اگر قرآن کریم کی ایک سورت ایسی ہے 30 آیتوں کی جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہتی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ جو شخص روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئے گا تو حدیث شریف کے مطابق عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہوگی، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جب انسان قبر کے اندر ہوگا، لیٹا ہوگا، اس کے دوست احباب، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کا شوہر
اس کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتے دار جگری دوست جو کوئی بھی تھے جو جان چھڑکتے تھے دعوے کرتے تھے ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہ ایسا لمحہ ایسا موقع آتا ہے کہ لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دفنانے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم یہ واپس نہیں لوٹتا۔ یہ اس مشکل تنگی کے وقت میں، وحشت ناک تاریکی کے وقت میں مسلمان کی میت، جو مسلمان ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے سرہانے آ کے کھڑا ہو جائے گا، نماز دائیں جانب آ کے کھڑی ہو جائے گی، روزہ بائیں جانب آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور صدقہ فطر جو چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ، وہ انسان کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے دور ہو کے بات کرو، اس کے قریب نہیں آنا، جو سوالات کرنے دور سے کرو۔ اگر عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے تو سورہ ملک ڈھال بن جائے گی، سورہ ملک اس کو آگے نہیں آنے دے گی۔ اگر عذاب دائیں جانب سے آئے گا تو نماز حفاظت کے لیے آگے بڑھے گی، اگر بائیں جانب سے آئے گا تو روزہ آگے بڑھے گا، اگر پاؤں کی جانب سے آئے گا تو صدقہ خیرات آگے بڑھیں گی۔ تو قرآن کریم کے جتنے بھی فضائل ہیں بے انتہا ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم جو اللہ نے نازل فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم انسانوں کے لیے، تمام عالم انسان، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، انسانوں کے لیے کہا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، للناس کا لفظ اختیار کیا، للناس کا لفظ فرمایا، للمؤمنین للمسلمین نہیں کہا، مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے عالم اسلام اور عالم کفر کے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو ان فضیلتوں کو فائدہ تبھی ہوگا جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کو لینا پڑے گا، جس سے منع کر دیا اس سے رکنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو اپنی صبح سے لے کے شام تک کی شادی، غمی، خوشی، ہر طرح کی تقریبات کو، گھریلو زندگی کو، صبح سے لے کے شام تک کی ہر ایک ادا کو شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈالنا پڑے گا، تب کہیں جا کے فضائل ملیں گے۔ تزکیہ ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ زکوٰۃ سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں انسان جب مال نکالتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی مال کا میل کچیل اتر جاتا ہے، اسی طرح اس کی ایمانی صفات وغیرہ کی بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ آخرت کے موقع پر، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ فوقیت دیتے ہو، زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے نقد ہے اور سامنے ہے، حاضر ہے، اور آخرت جو ہے ادھار ہے اور وہ حاضر نہیں، غیر حاضر ہے، موجود نہیں ہے سامنے۔ تو لوگوں نے یہ غلطی کی کہ لوگوں نے نقد کے مقابلے میں ادھار کو چھوڑ دیا اور نقد کو ترجیح دے دی، نقد کو اپنے دل و جان سے لگا لیا، حاضر کے مقابلے میں غیر حاضر کو چھوڑ دیا۔ تو اسی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے رسول اور کتابوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ جو ہماری نظروں سے غائب ہے، جو حاضر نہیں، وہ ایک ایک چیزیں مسلمانوں کے سامنے ذکر کر دی جائے، بتا دی جائے، تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے وجوہ یومئذ ناظرہ، نیک لوگوں کے بارے میں اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنے نیک اعمال، اپنی کوششوں سے خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچی درجات، اونچی جنتوں کے اندر ہوں گے، اتنی نعمتیں بتائیں کہ بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، غالیچے بچھے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، آب خورے ہوں گے، ان للمتقین مفازا حدائق واعناب وکواعب اترابا، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، دوشیزائیں ہوں گی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی بیکار اور اپنے مزاج کے خلاف بات سنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں وہاں یہ ساری کی ساری ملیں گی، لیکن کب؟ جب ہم آخرت کو ترجیح دیں، ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ افسوس کی بات ہے، نادانی سے لوگوں نے، مسلمانوں نے دنیاوی زندگی کو فوقیت دے دی، ترجیح دے دی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ،
اے نادانو تم کس چیز کو دل و جان دے بیٹھے، دل سے لگا بیٹھے، کس کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہو، اپنی زندگیاں ضائع کرتے جا رہے ہو۔ آخرت خیر بھلائی والی ہے، وہ ابقا، آخرت بھلائی والی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کو دو مکان دکھائے سامنے، ایک خوبصورت بنگلہ ہو جس میں ہر طرح کی آسائش ہو، ہر طرح کی سہولیات ہو، ایسی بھی لگا سب کچھ ہو، اور دوسرا گھر اس کے برابر میں دکھائے جس میں اس قسم کی کوئی بھی سہولت موجود نہ ہو، اور اختیار دے دے کہ آپ اس میں سے کوئی ایک جگہ منتخب کر لیں، بس یہ جو آسائشوں والی اور سہولیات والی عیش و عشرت والا جو مکان ہے یہ صرف 1 یا 2 مہینے کے لیے ہے، باقی جہاں پہ کچھ آسائشیں نہیں وہ ساری زندگی آپ کی ملکیت میں ہو جائیں گی۔ تو جو عقل مند ہوگا وہ 1-2 مہینے والی نہیں بلکہ ساری زندگی والی چیز کو ترجیح دے گا، کیونکہ وہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے۔ یہاں آخرت کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ اس کو آخرت کی تو آسائش دنیا سے بھی زیادہ بہترین ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ختم نہ ہونے والی ہیں۔ جس چیز کو دنیا کو ہم نے فوقیت دے دی، ترجیح دے دی، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ بدلتا جائے گا، ایک نئے دن فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو آج بادشاہ ہے کل فقیر ہو جاتا ہے، جو آج جوان ہے کل ضعیف ہو جاتا ہے، یہ ہم شب و روز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کی نادانی ہے، ایسے لوگوں کی غفلت ہے، آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ 2-4 باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے ایسے ایسے فضائل، ایسے ایسے امام فضیل بن عیاض، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان سے ملنے کے لیے لوگ ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کو آواز دیتے تو اندر سے جواب نہیں آیا۔ کسی نے کہا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، وہ باہر آ جائیں گے۔ کسی ایک بلند آواز قاری صاحب سے کہا گیا، انہوں نے سورۃ التکاثر کی تلاوت شروع کر دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کر باہر نکلے، اور حالت ایسی تھی کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، گیلی تھی، بھیگی ہوئی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ جب تلاوت کرتے تھے ان کے سننے والے ان کے پاس جاتے، اور جب ذرا سی دلی قساوت بڑھ جاتی تو لوگ کہتے چلو امام شافعی کے پاس چلتے ہیں، وہاں جاتے اور ان سے کہتے آپ تھوڑا سا قرآن سنائیں، اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک سنانے لگتے تو لوگ لوٹ پوٹ ہونے لگتے تھے، ادھر سے ادھر مچل رہے ہوتے تھے، دھاڑے مار مار کے روتے تھے، ان کی طبیعت، ان کی کیفیت بدلنے لگتی تھی، اور امام صاحب ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے تلاوت روک دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ قرآن کریم بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے مضبوطی سے تھامنے کی اور پکڑنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم سے جڑ جانے کا وقت ہے، کیونکہ یہ دنیا ہر ایک نے چھوڑ کے جانی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ پاک سے اگر صلح کرنی ہے، اللہ پاک کو اگر اپنا دوست بنانا ہے، اگر اللہ پاک کا ولی بننا ہے، تو اس کا واحد راستہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر ہم نے آج اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا، اس کا ساتھ لے لیا، اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کو راضی کر لیا، اس کو خوش کر لیا، تو پھر کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، چلتے چلتے دربانوں نے ان کا ہاتھی روک دیا، ہاتھی رک گیا، کہنے لگے ہاتھی کیوں رک گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ سامنے بہلول بیٹھے ہیں۔ حضرت بہلول اللہ کے بڑے ولی تھے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ ہاتھی یہیں بٹھا دو۔ اتر کے اور بہلول کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضرت آپ یہاں بازار میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول بازار میں بیٹھے نیچے زمین کے اوپر ایک تنکا لیے ہوئے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے تھے اور مٹا دیتے تھے، کھینچتے تھے مٹا دیتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا آپ یہاں بازار میں کیا کر رہے؟ حضرت بہلول نے کہا بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید ہنس کے کہنے لگے یہاں بازار میں کیا کام؟ تو کہنے لگے ہاں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی اس کے مخلوق سے صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا پھر کیا بنا، صلح ہوئی یا نہیں؟ تو حضرت بہلول کہنے لگے نہیں، اوپر والا تو مانتے لیکن نیچے والے یہ نہیں مانتے، یہ صلح کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ کچھ دن گزر گئے، ایک مرتبہ اسی طرح خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے تو راستے میں قبرستان سے گزرے تو قبرستان میں حضرت بہلول بیٹھے اسی طرح آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا اس سے پہلے ایک دفعہ بازار میں تھے، آج یہاں قبرستان میں بیٹھے، آج کیا کام کر رہے؟
کہنے لگے آج بھی وہی معاملہ ہے. کہنے لگے پھر کیا ہوا, صلح ہوئی یا نہیں؟ تو حضرت بہلول ہچکیاں مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے آج معاملہ مختلف ہے, آج معاملہ مختلف ہے. آج یہ نیچے والے تو مانتے ہیں لیکن وہ اوپر والا نہیں مانتا ہے, وہ صلح کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وقت گزر چکا, لمٹ گزر چکی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ ہم اس کے پاس ملاقات کے لیے چلے جائیں, اس کی ملاقات کے لیے کچھ ایسے اعمال کر لیں کہ ہم خوش دلی سے اور بشاشت کے ساتھ اور ہم اچھے طریقے سے اس سے ملاقات کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کی زندگی گزار کے چلے جائیں اور رب کے سامنے جب حاضری کا وقت آئے تو ہمارے سر شرم سے جھکے ہوں. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.